नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ज़िलहज का महीना है और इस महीने में जहाँ इस महीने की बहुत ज़्यादा फ़जीलत है, इसमें बहुत से ऐसे तारीख़ी वाक़यात भी हुए हैं कि जिनके बारे में हमें जानना भी बहुत ज़रूरी है और इस हवाले से सही सूरत हाल के बारे में समझना जो है वो बहुत ज़रूरी है। अगर हम तारीख़ का मुताला बग़ैर किसी तासुब के करें तो हमें ये मालूम होगा कि इस्लाम की तारीख़ में सिर्फ़ हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत ही मज़लूमाना या दर्दनाक नहीं थी, बल्कि अगर हम 10 मुहर्रम की तरफ जाते हुए इसी ज़िलहज में 18 ज़िलहज की तारीख़ पढ़ें तो हमें पता चलेगा कि एक ऐसी शहादत नज़र आती है जिसमें शहीद होने वाले का नाम हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु है। और ये ऐसी मज़लूमाना शहादत है कि जिसके बारे में आम तौर पर लोग ज़्यादा जानते नहीं हैं और ना ही इसके बारे में बात की जाती है। आप देखें कि उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु कौन थे। ये वही उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु हैं जिन्हें ज़ुन्नूरैन कहा जाता था। ये दोहरे दमाद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पहले हज़रत रुक़ैया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी आपके निकाह में थी। उनकी वफ़ात के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी दूसरी बेटी हज़रत उम्मे कुलसूम को भी इन्हीं के अक़द में दिया। फिर ये वही उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु हैं जिनके हया के तज़किरे जा बजा मौजूद हैं, यहाँ तक कि आसमान के फ़रिश्ते भी उनसे हया करते थे। फिर आप देखें कि ये उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु वो हैं कि जिन्होंने अपना माल गनी थे, बेइंतहा दौलत के मालिक थे, लेकिन अपना सारा माल इस्लाम की खिदमत में उन्होंने वक्फ़ भी किया और हर तरह से माली क़ुरबानी जो है इस्लाम के लिए उन्होंने पेश की। फिर आप देखें कि हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु तीसरे खलीफ़ा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तीसरे खलीफ़ा राशिदीन में आपका तीसरा नंबर जो है वो आता है। तो आम तौर पर हम अगर तारीख़ के औराक़ को पलटते हैं तो उसमें हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु की शान और उनकी सीरत का तो बहुत तज़किरा मिलेगा, लेकिन उनके साथ जो जुल्म हुआ और जिस तरह मज़लूमाना आपकी शहादत हुई उसके बारे में तज़किरा कम ही मिलेगा। इसलिए आज हम देखेंगे कि हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत का पस मंज़र क्या है और उसकी हकीकत जो है वो क्या है, ताकि हम अपने ईमान को ताज़ा भी कर सकें और देख सकें कि मुसलमान जो हैं किस तरह यहूदी साजिशों को जो है वो शिकार हुए। आप देखें कि कुरान में हम देखते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उम्मत मुस्लिमा को उम्मत वसत करार दिया। अल्लाह ताला कुरान में फ़रमाते हैं कि कज़ालिका जअलनाका उम्मतन वसतन लितकूनु शुहदा अलन नास। तो इसमें अल्लाह ताला ये फरमा रहे हैं कि तुम्हें उम्मत वसत यानी उम्मत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उम्मत वसत इसलिए बनाया गया है कि तुम लोगों पर गवाह हो। तो किस चीज़ के गवाह हो? दीन को कायम करने के लिए गवाह जो है, इसके लिए लफ्ज़ जो है शहीद का लफ्ज़ जो है वो इस्तेमाल होता है। अब आप देखें कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फ़रीज़ा कमा हक़्क़ुहु अदा किया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जज़ीरतुल अरब में दीन इस्लाम को कायम करके दिखाया। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हम ज़िंदगी में देखें तो आपको जिन मुखालिफतों का सामना था वो तकरीबन 2 किस्म की ज़्यादा शदीद मुखालफतें थी। उसमें पहले नंबर पर तो मुशरिकीन अरब आते हैं, जो मक्का में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो हैं मार्का जारी ही रहा। इसी तरह मदीना मुनव्वरा आए तो वहाँ भी मुशरिकीन अरब जो थे वो मौजूद थे। फिर इसके बाद दूसरे नंबर पर यहूदियों का नाम जो है आता है। आप देखेंगे यहूदियों के 3 कबीले थे, बनु कैनुका, बनु नज़ीर और बनु कुरैज़ा। और ये वो यहूदी कबीले थे कि जिनके साथ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मीसाके मदीना जैसा एक बड़ा मुआहिदा भी किया था और इसमें लेकिन उन्होंने हर मौके पर ख़िलाफ़ वर्जी की और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले बनु कैनुका को जो है मदीना से निकाला और उसके बाद बनु नज़ीर की जलावतनी जो है अमल में आई और ये सब जाकर खैबर में जो है बस गए। और वहाँ पर भी फिर जब वो ग़ज़वा खैबर के बाद जो है वहाँ पर भी ये ज़िम्मी बनकर रहे। और इसी तरह से बनु कुरैज़ा के मामले
معاملے میں جو ہے اور زیادہ سخت جو ہے معاملہ ہوا، اور انہی کے کہنے پر انہوں نے سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کو کہا کہ وہ ہمارے حکم بنے، اور انہی کے فیصلے پر بنو یہودیوں جو ہے وہ ان کے مردوں کو جو ہے وہ قتل کیا گیا، اور عورتوں اور بچوں کو غلام اور لونڈی جو ہے وہ بنایا گیا۔ تو یہ ساری چیزیں موجود تھیں، اور اس سے پہلے بھی اگر ہم تاریخ کو دیکھیں تو آپ دیکھیں کہ یہودی تقریباً 2000 سال تک جو ہیں بہت زیادہ پاور میں رہے، اور ہر طرح سے ان کے پاس حکومت تھی، اور سارے ہی انبیاء کا سلسلہ جو ہے بنو اسرائیل میں ہی رہا۔ بنی اسرائیل وہی ہیں جنہوں نے اپنا نام پھر خود سے یہودی بھی رکھ لیا اور عیسائی بھی رکھ لیا۔ لیکن عیسائیت کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں عیسائیوں کے ساتھ ایسا کوئی معرکہ جو ہے وہ پیش نہیں آیا، بلکہ انہوں نے کئی مواقع پر جو ہے مسلمانوں کا ساتھ ہی دیا، لیکن یہودیوں نے ہر موقع پر جو ہے وہ غداری جو ہے وہ کی۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے بھی اللہ رب العالمین کی طرف سے جو عذاب آیا، اس کی وجہ سے یہودی پوری دنیا میں منتشر ہو گئے، اور ان کی کسی بھی طرح سے کوئی حکومت جو تھی وہ قائم نہیں تھی۔ اور پھر اب دیکھیں کہ یہ چیز ایسی تھی کہ جس نے ان کے اندر حسد، بغض اور دوسری اقوام کے ساتھ بہت زیادہ ایک انتقامی قسم کی کیفیت جو تھی وہ پیدا کر دی۔ اور پھر سب سے زیادہ اس کا جو سمجھیں کہ عروج پہ یہ چیزیں کب پیدا ہوئیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی جو ہیں وہ بنو اسماعیل میں سے آگے۔ اب تو ان کی دشمنی جو تھی وہ عروج پر تھی، لیکن چونکہ یہ پوری دنیا میں منتشر تھے، کسی ایک جگہ پر اکٹھے یہ موجود نہیں تھے، اس لیے کسی بھی فوجی مہم کے ذریعے جو ہیں وہ مسلمانوں کے ساتھ کسی بھی طرح سے کوئی معرکہ نہیں کر سکتے تھے۔ اس لیے انہوں نے اس طرح کی کوششیں شروع کی کہ جس سے کوئی ایسے طریقے اختیار کیے جائیں جس کی وجہ سے مسلمانوں ہی کو آپس میں جو ہے لڑوا دیا جائے۔ اور اگر ہم دیکھتے ہیں تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال کے عرصے میں جو دین اسلام کو قائم کیا اور ریاست مدینہ جو قائم کی تھی، اس میں ہر طرح کا امن، چین اور مسلمان پوری طرح سے پاور میں موجود تھے۔ اور اس کے بعد خلافت راشدہ کا دور دیکھتے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق کا دور ایک مختصر دور تھا، لیکن اس دور میں انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دین کی پوری طرح سے حفاظت کی، اور پوری طرح سے پوری ڈٹ کر جو ہے جو بھی فتنے اٹھے ان فتنوں کو جو ہے خاتمہ کیا۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور آتا ہے، تو وہ 10 سالہ دور بھی اسلامی فتوحات کا دور تھا، اور بڑی وسیع حکمرانیاں جو ہیں اس میں مسلمانوں کی سلطنت جو تھی وہ کہاں تک افریقہ کے ساحلوں تک جو ہے پہنچ گئی تھی۔ اور اس کے بعد جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بعد جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا دور آتا ہے، تو آپ دیکھیں کہ یہ دور سب سے طویل دور بھی تھا خلفۂ راشدین میں، اگر ہم دیکھا جائے تو یہ 12 سالہ دور تھا، اور اس میں بھی ابتدائی جو 10 سال تھے یہ مکمل امن، چین، سکون کے دور تھے، اور اس میں فتوحات مسلمانوں کی ہوتی رہیں، اور اس طرح اسلامی مملکت کا دائرہ جو تھا وہ بہت وسیع ہو گیا۔ اب اس دور میں اب یہودی جو تھے وہ کس طرح برداشت کر سکتے تھے کہ مسلمان جو ہیں وہ اتنے امن چین سے رہیں؟ تو اسی دور میں عبداللہ بن سبا یہودی جو ہے وہ اسلام کا لبادہ اوڑھ کر مدینہ منورہ میں داخل ہوا، اور اس طرح سے اس نے آ کر وہ بڑا فتنہ جو ہے قائم کیا جس کو تاریخ کے اوراق میں بہت ہی فتنہ کبریٰ جو ہے اس کو کہا جاتا ہے۔ اور یہ وہ فتنہ تھا جس کے نتیجے میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت جو ہے وہ ہوئی۔ اور آپ دیکھیں کہ اس شہادت کے پیچھے ہم دیکھتے ہیں کہ عبداللہ بن سبا نے جو ہے وہ کس طرح سے اور کس طریقے سے جو ہے مسلمانوں کو جو ہے آپس میں تفرقے بازی میں ڈالا اور کس طرح سے ان کو بکھیرا۔ تو یہ ساری چیزیں جاننا اس لیے بھی ضروری ہے کہ تاکہ ہم اس طرح کی سازشوں سے محروم رہیں، سازشوں سے جو ہیں بچ بھی سکیں، اور مسلمان جو ہیں ایک مضبوط جتھے کی طرح، اور پوری امت مسلمہ اگر یکجا ہو جائے تو وہ دن دور نہیں کہ کوئی بھی غیر جو کافر قوتیں ہیں کبھی بھی مسلمانوں کی طرف جو ہے آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھ سکیں گی۔ آپ دیکھیں کہ اس میں جو اس نے جو طریقہ اختیار کیا تھا وہ یہ تھا کہ سب سے پہلے تو اس نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت کے اوپر جو ہے آواز اٹھانی شروع کی، اور اس طرح کا پروپیگنڈا شروع کیا
کیونکہ اس سے پہلے آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنو ہاشم قبیلے میں سے تھے، تو اس نے اس طرح کے گروپ آف پیپل جو ہے وہ تیار کرنے شروع کیے۔ اس نے سب سے پہلے یہ شوشہ چھوڑا کہ خلافت تو اصل میں بنو ہاشم میں ہونی چاہیے تھی، اور دیکھیں کہ قریشی قبیلوں کے دو بڑے جو قبیلے تھے قریش کے، بنو ہاشم اور بنو امیہ، ان کی آپس میں کشمکش جو ہے وہ جاری ہی رہتی تھی۔ اس سے پہلے جو دو خلفاء تھے، حضرت ابوبکر صدیق وہ بنو تیم میں سے تھے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ بنو عدی میں سے تھے، تو دونوں ہی قبیلے نہ بنو ہاشم میں سے تھے نہ بنو امیہ میں تھے۔ لیکن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جب خلیفہ بنائے گئے تو اس وقت وہ بنو امیہ قبیلے میں تھے، تو اب عبداللہ بن سبا نے یہ شوشہ چھوڑنا شروع کیا کہ خلافت کے اصل حقدار تو بنو ہاشم ہیں، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قبیلہ یہ ہے، اور لوگوں کو یہ کہنا شروع کر دیا کہ نعوذ باللہ تینوں ہی خلیفہ، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر اور پھر حضرت عثمان جو ہیں وہ غاصب ہیں، اور انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ حقدار تھے، وہ بنو ہاشم قبیلے میں سے تھے، داماد رسول بھی تھے، چچا زاد بھائی بھی تھے، ان کا حق تھا کہ وہ خلافت جو ہے حاصل کرتے۔ تو اس طرح سے اس نے بہت سارے لوگوں کو جو ہے تیار کر لیا، اور آپ یہ سمجھیں کہ اس وقت جو بلوائی، بلکہ اصل میں وہ سبائی انہیں کہا جائے گا، کہ وہ سارے لوگ جو ہیں اکٹھے ہو گئے، اور انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے یہ مطالبہ کیا کہ آپ مستعفی ہو جائیں۔ آپ دیکھیے کہ 10 سالہ دور جو عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت کا، وہ بالکل امن چین کا دور ہے، اور اس میں کسی قسم کی ایسی کوئی شورش جو ہے ہمیں نظر نہیں آتی، کوئی ایسے مارکے نظر نہیں آتے ہیں۔ لیکن یہ 2 سالہ دور تھا کہ جس میں اس یہودی سازش کا مسلمان شکار ہوئے، اور مسلمانوں کے اندر فرقہ بازی جو ہے وہ پیدا ہوگی، اور ان سبائیوں نے جب کہا کہ آپ مستعفی ہو جائیں، تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اس کا جواب دیا کہ میں تمہارے کہنے پر تو مستعفی نہیں ہوں گا، بلکہ انہوں نے ان کے سارے جو الزامات ان پر لگائے گئے تھے، ان سارے الزامات کی برات جو ہے پیش کی، اپنی صفائی میں پورے جوابات دیے، حتیٰ کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے مدینہ منورہ میں مسجد میں سب سبائیوں کو، ان بلوائیوں کو اکٹھا کیا، اور خود سے حضرت عثمان پر لگائے گئے الزامات کی حقیقت بھی بتائی اور اس کی صفائی بھی دی۔ لیکن اس کے باوجود بھی یہ حال ہوا کہ وہ مسلسل اپنی اس میں مخالفت میں بڑھتے چلے گئے، اور اس وقت آپ دیکھیں کہ حکمرانی کا یہ عالم تھا سبحان اللہ، کہ شام میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ گورنر تھے، مصر میں حضرت عمر بن عاص گورنر تھے، اور یہ سب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ خط لکھ کر کہہ رہے تھے کہ آپ ہمیں اگر اجازت دیں تو ہم آ کر اس کے سرکوبی کرتے ہیں، ہم حملہ کرتے ہیں اور ان کو قتل کرتے ہیں۔ لیکن اس کے مقابلے میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ان کو مسلسل روکتے رہے، یہاں تک کہ مدینہ منورہ میں حضرت علی موجود تھے، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، یعنی جیسے کبار صحابہ موجود تھے، اور ان سب نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو مدینہ کے اندر آپ سے اجازت طلب کی کہ آپ اجازت دیں تو ہم ان کا خاتمہ کریں۔ لیکن دیکھیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی کیا جواب تھا، کہ انہوں نے کہا کہ میں اپنی جان کے لیے جو ہے میں یہ نہیں کر سکتا کہ کسی کلمہ گو مسلمان کا خون بہے، اور میں ایسا کوئی کام نہیں کرنا چاہتا کہ صرف میری اپنی جان بچانے کے لیے جو ہے مسلمانوں کو آپس میں لڑوا دوں، کیونکہ جو عبداللہ بن سبا بھی مسلمان ہی کہ اس میں اسلام کا لبادہ اوڑھ کر ہی آیا تھا، اور جن لوگوں کو اس نے گمراہ کیا تھا وہ بھی سب کے سب جو ہیں اسی اس میں ہی تھے، اور مسلمان ہی تھے، کلمہ گو مسلمان تھے، اور یہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شان تھی کہ انہوں نے اپنی جان کے لیے کسی قسم کا مطالبہ کرنے سے جو ہے وہ گریز کیا۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔